हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रख। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कौन बोल रहे हैं भाई? जी, मैं हाफिज साजिद बंगाल सिवड़ी से बात कर रहा हूँ। हाफिज साजिद बंगाल से बोल रहे हैं? जी। आप हाफिज हैं? आप? जी जी। अच्छा, बताइए। जी, हाफिज नहीं हूँ मैं साजिद तो बोल रहे हैं? बात ये है कि आप अली असगर बात कर रहे हैं। अली असगर बात कर रहे हैं? आप अली असगर बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो अली असगर नहीं हूँ। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। आप गलत लगाए हैं। जी जी, कोई बात नहीं। मैं आपका वीडियो वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पर, काफी जी जी जी। शानदार आप वीडियो बनाते हैं और अच्छा, काफी मतलब तो जब वीडियो देखते हैं तो आप अली असगर समझ के मुझे क्यों कॉल किए? वहाँ पर अली असगर का नंबर है, उसको कॉल लगाइए, या मेरा नंबर है तो मेरा नाम के नीचे में, मेरे नंबर के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। जी जी, मैंने आप ही को कॉल किया, आपके नंबर में लास्ट 80 में है ना? हाँ, तो फिर आप अली असगर पूछ रहे हो? जी जी, मतलब मेरे को आपसे ही बात करना था। हाँ जी, और काफी आप ऐसे बारे बुरा भला बोलते हैं अशरफ अली थानवी को, जो काफी अल्लाह वाले थे। अशरफ अली थानवी अल्लाह वाले थे? जी। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह वाले किसे कहते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं थे? तो आप मेरे को बताइए। आप कह रहे थे अरे जब अल्लाह के बारे में बता रहे थे, ऐसे से बात कर रहे थे। जब अल्लाह के नबी के शान में उसने गुस्ताखी किया, कहा कि जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म पागल और जानवर को है माज अल्लाह, तो फिर वो अल्लाह वाले हो जाएगा। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करे तो अल्लाह वाला होता है? कैसे बेवकूफ इंसान हो तुम जी। कैसे नहीं थे वो बताइए। हाँ, कैसे नहीं थे अल्लाह वाले, आपको बताइए। अब बताओ, अल्लाह वाले नबी के शान में गुस्ताखी करता है? हाँ, गुस्ताखी तो नहीं करता, लेकिन आप अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और रसूल को तकलीफ देता है उसका ठिकाना, अल्लाह फरमाता है उसको दुनिया आखिरत में उस पर लानत हो। अल्लाह लानत भेज रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देने वालों पर। तो अल्लाह के नबी की शान में उसने शदीद गुस्ताखी किया है, उसके बावजूद वो अल्लाह वाले हैं। लानत अल्लाह वाले होते तो अल्लाह लानत भेजता? हाँ, मलऊन, जो मलऊन होता है उसको अल्लाह वाले कहते हो? तो आप वो कह रहे हैं अपनी आप मेरे से नहीं कह रहा हूँ, उसने हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म माज अल्लाह पागल और जानवर को है। अशर्र फ़िअली थानवी। अली असगर जो बताते हैं वो बता रहे थे ऐसे ऐसे अहमद रजा के बारे में, तो आप उनके बारे में क्या? अली असगर वो बदमाश एक बात का सबूत नहीं देता, सिर्फ झूठ बोल के भागता है, और मैं जो जो बोलता हूँ उसका सबूत पेश करता हूँ, समझे? अली असगर ने कौन सा सबूत पेश किया बताओ जरा? झूठ तो हर कोई बोल सकता है, बकवास करके कोई भी भाग सकता है, सबूत पेश करना महंगा पड़ता है। वगैरह भेजते हैं, लेकिन आप उसका वीडियो मतलब आवाज उनका दबा देते हैं। आवाज किसी का दबता नहीं। जैसा तुमने कॉल किया, अब जब तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग रहेगा तुम्हारे मोबाइल में तो तुम्हारी आवाज बड़ी होगी, तुम्हारी आवाज ज्यादा होगी और दूसरे की आवाज जरा कम होगी। जैसा मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगा तो मेरे मोबाइल में तुम्हारी आवाज जरा कम रहेगा। ये मोबाइल का ये हर मोबाइल में होता है। अली असगर का वीडियो सुनो, उसमें तो मेरी आवाज बिल्कुल नहीं भेजता है, वो आवाज दबा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें दोनों की आवाज समझ में आती है। देखिए, अली असगर ने कौन सा सबूत पेश किया? आला हजरत की कौन सी गलती अली असगर ने बताया, जरा बताओ। अली असगर ने जो भी बताया वो जो एक बात तुम बता दो, एक बात तुम बता दो ना।
ہم تو بتا ہی دیں گے آپ ابھی بتا دو. بتا دیں گے کب دیں گے؟ 1 سال کے بعد. چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہے 1 سال کے بعد بتاؤ گے؟ آپ ایک عالم ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو آپ بتا دو نا. علی اصغر نے کون سی بات بتایا؟ اعلیٰ کون سا ثبوت دیا اعلیٰ حضرت کے خلاف؟ ثبوت دو. جو بولو ثبوت کے ساتھ بولو. آپ یہ بتائیے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کو کہ وہ جہنمی ہے اور انہیں اللہ والے کو بلان سے ایک اتنے اچھے اللہ والے تھے ایک عالم تھے. عالم تھے تو قادیانی کون تھا؟ مرزا غلام محمد قادیانی. ہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کون تھا؟ وہ بھی تو بہت بڑا قرآن کی تفسیر لکھا ہے. اس نے اتنا بڑا کتاب لکھا ہے. ہاں اور حقیقت الوحی نام کی بہت بڑی کتابیں لکھے. ان کے دفتروں میں کتابوں کی بھرمار ہے. کیا وہ پھر عالم کہلانے کے قابل ہے؟ کتابیں لکھے. اس کے بارے میں 2-3 حدیث آپ بتائیے تو ذرا. کس کے بارے میں؟ علم غیب کے بارے میں. علم غیب کے بارے میں. جی جب تم خود کہہ رہے تم بہت بڑے جاہل ہو ان پڑھ ہو, تم کو علم غیب کے بارے میں بحث کروں گا پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو ایک جاہلوں کو پکڑ کے یہ کرتے ہیں اور دیوبندیوں کو بدنام کرتے ہیں. آپ 1 منٹ تو سنیے. جاہل ہے تو کیا ان کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا؟ اچھا چلو پھر نماز کے بعد تمہارے شوق بھی پورا کریں گے. ابھی نماز کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا. اگر آپ صحیح بتا دیں گے. ارے نماز نہیں پڑھنا کیا؟ تو کافر ہے تو نماز نہیں پڑھے گا؟ میں نماز نہیں پڑھوں؟ بیوقوف کہیں کا. میں بول رہا ہوں نماز کا ٹائم ہوا بھاگیے مت. بے شرم کہیں کا. رک جا نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. کافر کہیں کا. ہلو. ارے بار بار کال کیوں کٹ کر رہے ہو؟ جی کال کٹ نہیں کر رہے تھے, کوئی لائن پہ تھے. اچھا تو یہ بتاؤ نماز سے ایک سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے. میرا سوال پہلے یہ ہے تم نماز سے کیوں روک رہے تھے؟ تم انسان ہو یا شیطان ہو؟ بولو. نماز سے روکنے والا تو شیطان ہوتا ہے. نماز کے لیے آپ کو نماز کے لیے نہیں روک رہے تھے بلکہ نماز تو تمہاری آڈیو میں موجود ہے. میں نے کہا کہ نماز جماعت کھڑی ہے, جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے اور ایک اقامت ہو رہا تھا. اس کے بعد تم کو میں نے کہا نماز کو جا رہا ہوں. بھاگیے مت بول رہے تم. نماز سے روکنے والا شیطان ہوتا ہے. اب تم ہی بتاؤ تم شیطان ہو یا انسان ہو؟ ایک بات تو ادھر بھی سنیے, آپ بھی شیطان ہو کیونکہ جس وقت آپ کے بات کر رہا تھا اس وقت ہماری طرف اذان بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ آدھا گھنٹہ ٹائم تھا. میں اس کے اعتبار سے آپ کے پاس کال کیا تھا. مجھے لگا کہ آپ کے وقت ہوگا. جب میں کہہ دیا میں کیسا, میں تو کسی کو روکا نہیں نماز سے. اب تم روک رہے ہو. میرے یہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں کہاں نماز کو جا رہا ہوں اور تم نماز سے روک رہے ہو. اتنے بڑے شیطان ہو تم. ٹاپک کو مت بدلیے. آپ یہ بتائیے کہ جیسے جو نماز آپ اللہ کے جو ایک سوال کے جواب دیجیے. اگر میرا دل مطمئن ہوا تو انشاءاللہ میں آج سے ہی دیوبندیت سے میں توبہ کروں گا اور آپ کے باتوں پر چلوں گا اور آپ کا جو ڈیبیٹ سنتا ہوں. بے شک بے شک. اب بتاؤ تم. بہت اچھا لگتا ہے اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے. اور علی اصغر جو الٹا سیدھا بکتا ہے, باقی آپ الٹا سیدھا بکتا نہیں, پہلے آپ وہ بھی اچھی بات کرتے ہیں. آپ ایک بات کیجیے, میرا سوال کا جواب دیجیے اگر مطمئن. اچھا جواب سوال کرو جلدی. بھاگیے گا مت. کیوں بھاگیں گے؟ آپ نماز کا ٹائم ابھی 15-20 منٹ باقی ہے. ہاں تم ابھی 15 منٹ بات کر سکتے ہو. بولو. ہاں سنیے, یہ دیوبندیت میں علماء بتاتے ہیں کہ جو نماز میں اللہ کے رسول کو خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی کا رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ کون کہتا ہے؟ اعتراض کرتے ہیں علماء, سننے کا علماء بولتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے. کیسے آپ بتائیے. اچھا یہ جواب دینے پر تم اگر صحیح جواب دیا تو تم دیوبندیت سے توبہ کرو گے. چلو اچھی بات ہے. اس کا دل مطمئن ہوا تو. ہاں دل مطمئن ہوا تو. تمہارا دل مطمئن کب ہوگا اللہ کو معلوم, لیکن میں جواب دوں گا. میں بالکل صحیح جواب دوں گا. ٹھیک ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کی روشنی میں دیجیے گا, پھینک پھاک اس کا تمہارا کیا کہنا ہے اس پر؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کا خیال آ جائے تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی بولتے ہیں کہ وہ سنی بولتے ہیں کہ وہ جو نماز میں اللہ کے نبی کا بھی خیال آ جائے, خیال نہیں آئے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ ہمارے سنی تو نہیں کہتے.
کیا کہتے پھر؟ ہمارے سنی نہیں کہتے، یہ دیوبندی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نماز ہونے نہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کتاب میں عبارت یہ ہے، اس میں صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ نماز میں نبی کے خیال آنا، نبی کا خیال لانا، نبی کا خیال نماز میں لانا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، برا ہے. یعنی نبی کا خیال آنا، نبی کا خیال لانا بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی برا ہے. یعنی نبی کا خیال اگر کوئی لایا تو اس سے بہتر ہے کہ بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جائے، اتنا یہ ہو جائے بالکل بیل اور گدھے کے خیال ہی خیال میں رہے، وہ بھی بہتر ہے. لیکن نبی کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، غیر اللہ کی تعظیم شرک کی طرف لے جاتا ہے. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آیا تو ان کے نزدیک شرک ہوا، کیونکہ نبی کا خیال تعظیم سے آیا اور تعظیم شرک کی طرف لے گیا، شرک کی طرف لے گیا تو مشرک ہو گیا. یعنی نماز میں نبی کا خیال جب آ گیا تو وہ مشرک ہوا، اور مشرک ہوتے ہی مشرک کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹک، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شرک کیا اس کی سارے اعمال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. اب پہلے کے سارے اعمال بھی برباد ہو گیا، اور جو نماز پڑھ رہے وہ بھی برباد ہو گیا، مشرک ہو گیا. یہ دیوبندی کا کہنا ہے. لیکن ہمارا کہنا ہے، اہل سنت کا 1400 سال کا صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ نماز میں جو پڑھا جائے گا اس کا خیال آئے گا، جس کے بارے میں پڑھیں گے اس کا خیال آئے گا. نماز میں جب ہم بدر کا واقعہ پڑھیں گے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب پڑھیں گے تو بدر کے جنگ کا خیال آئے گا. پھر جب ہم احد کے بارے میں پڑھیں گے تو احد کا خیال آئے گا. نماز میں جب ہم صلح حدیبیہ کے واقعہ پڑھیں گے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جب ہم پڑھیں گے تو بدر کے خیال آئے گا. نبی صاحب اس میں بیعت کا واقعہ، بیعت رضوان کا واقعہ پڑھیں گے تو بیعت رضوان کا خیال آئے گا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کیسے بیعت فرمائے تھے، تو وہ منظر آئے گا ہمارے سامنے. نماز تو معنی سمجھ کے قرآن پڑھنا اس لیے بہتر ہے، جیسا کہ آپ کے پاس آپ کو 10 سورہ آتے ہیں، اس میں 2 سورہ آپ کو معنی کے ساتھ یاد ہے، تو وہ 2 سورہ آپ کو پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اس کو آپ معنی سمجھ کے پڑھ رہے ہو، کیونکہ نماز میں اللہ سے بات کر رہے ہو آپ. تو اور اتحیات میں جب آپ پڑھو گے السلام علیکہ، سلام اے نبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے سلامتی ہو آئے عظمت والے نبی، سلام کر رہے ہو، جس کو سلام کر رہے ہو اس کا خیال نہیں آئے گا. ہاں دیوبندی جی خیال تو آئے گا. بات یہ ہے کہ اگر خیال نہیں آیا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ خیال کیوں نہیں آئے گا؟ خیال تو آنا چاہیے. خیال میں جیسا آپ دوسرے جو پڑھنے کے بجائے نماز نہیں ہو جائے گی، پڑھنے کے خیال نہیں، نماز خیال نہیں آنے کی بات نہیں ہے یہاں. خیال آئے گا تو اس کا جرم کیا ہے، اس کا جرم ہے یا انعام ہے، وہ بات پہ بات ہو رہی ہے. نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں آئے گا. اگر آپ نماز میں دھیان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہو، نماز میں آپ کا دھیان دوسری طرف ہے، تو نماز میں نیکیوں میں کمی ہوگی. سنی مولانا آپ یہ بتائیے کہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں کہ دیوبندی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہ کون سی کتاب میں پڑھا یا کس علماء سے آپ نے دیوبندی علماء سے سنا؟ یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے. اسکرین شاٹ آپ کو سینڈ کرتا ہوں واٹس ایپ پہ، آپ مجھے میسج کیجئے گا یہی نمبر پہ، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کا آپ کو ثبوت آپ کو پیش کر دوں گا. اچھا کون سی کتاب بتائے آپ؟ صراط مستقیم، لکھنے والا ہے اسماعیل دہلوی، اور اس کا کتاب کا پبلشر ہے رحیمیہ کتب خانہ دیوبند سے چھپی ہے.
اور اس کا لکھنے والے دیوبند کے سب سے بڑے مولوی اسماعیل دہلوی، اور اس کے اندر اسماعیل دہلوی نے نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر لکھا ہے، اور نبی کا خیال اگر آئے گا تو مشرک ہو جائے گا، نبی کا خیال تعظیم کے لیے آئے گا اور اللہ کے سوا دوسرے کی تعظیم شرک کی طرف لے جائے گا، ایسا لکھا ہوا ہے۔ نبی کے علاوہ اگر دوسرے کا خیال آئے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ دوسرے کا خیال آئے تو کوئی شرک نہیں ہوگا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر گدھے کا خیال آ گیا، جانور کا خیال بھی آ گیا، کوئی اپنے کھیت کا خیال آیا، دکان کا خیال آیا، کوئی بات نہیں، لیکن نبی کا خیال آئے گا تو شرک ہوگا بول کے بتایا، ایسا لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ڈیبیٹ بھی کرتے ہو اور میں سنتا بھی ہوں۔ ہاں، سنو تو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر تمہارے دل میں اللہ نے اگر اللہ کا خوف دیا، سچ اللہ نے فرمایا سچوں کا ساتھ ہو جاؤ، تو آپ بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ آپ نے اگر میری 2-3 ڈیبیٹ بھی سنے ہوں گے تو آپ سچ اور جھوٹ کا پتہ لگا لیا ہوگا۔ اللہ کو ڈرو، دنیا میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ماحول کا ڈر لگتا ہے کہ آپ کے ماحول سبھی دیوبندی ہے، آپ دیوبندیت چھوڑو گے تو آپ کو مشکل پریشانی ہوگی، تو صحابہ بھی بہت پریشانی اٹھائے، آپ تھوڑے دن پریشانی اٹھاؤ گے، بعد میں انشاءاللہ سارے دیوبندی آپ سے ڈریں گے، کیونکہ دیوبندیات میں کچھ نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں، اور ان کی 300 سے زیادہ کتابیں غلط ہیں، ان کی 300 باتیں اللہ رسول کے شان میں ایسی گندی باتیں دیوبندیوں نے لکھے ہیں جس کا دیوبندی لوگ زندگی بھر جواب نہیں دے سکتے۔ اب میں ایک دیوبندیوں کی گندی بات کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں، سنو ایک بات۔ سہارنپور میں دیوبندی کے اشرف علی تھانوی کو جانتے ہو نا؟ جی اشرف علی، تم نے شروع میں کہا کہ اشرف علی تھانوی بہت بڑے اللہ والے تھے، اس نے حکایت اولیاء میں سنیے، علماء بتاتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، تم نے بھی کہا اور تم نے مجھے اس لیے کہا کہ تم بہت غلط ہو کہ تم جو ہے اشرف علی تھانوی کو غلط کہتے ہو، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اب اللہ والے ایسے واقعہ لکھے، سنو، حکایت اولیاء میں لکھے ہوئے ہیں کہ سہارنپور میں نہیں بولتے ہیں کہ حالت جو آپ کا احمد رضا ہے ایسے ہے ویسے، ہم تو وہ اس کا ثبوت مانگنا، کیسا مولانا ہے، کیسے مولانا ہے کہ آپ سنو، عالم کو غلط بولتے ہیں؟ غلط جب ہے تو غلط نہیں بولیں گے۔ آپ سمجھیے، ایک مسجد کے مولوی نے کسی عورت پر کوئی ہاتھ اٹھایا یا بلاత్కాر کرنے کی کوشش کیا، تو وہ اس کو مسجد سے ہٹائیں گے کہ نہیں؟ مسجد سے ہٹائیں گے، اسے تو وہاں سے ہٹا دیں گے پورا علاقہ۔ اور لوگ اس کو ماریں گے کہ نہیں؟ بالکل، ہاں جی بالکل، یہ غلط ہے، لوگ ماریں گے نا۔ ہاں۔ اب پھر اس کو عالم، ارے اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے دن امامت کی ہے، وہ سب دیکھا جائے گا کیا؟ ارے کام غلط کیا تو اس کا سزا دے گا۔ تو اگر اس نے اتنا بڑا عالم ہے تو اس نے اللہ کے بارے میں بولا، وہ تو چھوٹی بات ہے۔ کسی اگر زنا کیا تو وہ توبہ کرے گا، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا سزا دے گا، اللہ کی مرضی۔ لیکن جو اللہ کو گالی دیا، نبی کو گالی دیا، اس کو بھی آپ کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں، عالم ہے۔ گناہ کبیرہ گناہ، حرام کاری، یہ بعد میں، پہلے تو اللہ کے شان میں گستاخی تو کفر ہے، سب سے بڑا گناہ تو کفر ہے۔ ایسے تو بریلی لوگ بھی کرتے ہیں، جیسے مزار کو چومے چاڑتے ہیں، وہ تو اب اس کے بارے میں آپ دوسرا ٹاپک پہ مت جاؤ، اس کو میں جواب دے دیتا ہوں۔ سنو، پہلے سہارنپور کے واقعہ سنو، اشرف علی تھانوی کی بات، دیوبندیوں کی جو گندی باتیں ہیں وہ سنو پہلے، اس کے بعد جو ہے تم مزار کے بارے میں کل بات کرنا، پھر کال کر کے دوسرے موضوع پہ کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا الگ میٹر ہے، اس میں لمبی بات ہوگی۔ بتایا ڈیبیٹ کیا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے حضرت، میں آپ کو بتا کل بات کرنا، اور ڈیبیٹ جب تم کو وقت ملے جب کال کرنا۔ اب ایک بات سنو، میرا دل مطمئن ہو گیا آپ سے، بس انشاءاللہ میں اب پھر توبہ کرو، جب بولے تم نے کہا کہ مطمئن ہوا تو توبہ کریں گے، اب جب مطمئن ہو گیا تو توبہ کرو۔ توبہ کر رہا ہوں، میں ابھی سے ہی پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد۔ نہیں، یہ صرف لا الہ الا اللہ کا اس کا حق 3 ہے، کلمہ کا۔ پہلے جب کلمہ پڑھو گے، کلمہ کا 3 حق ہے، ایک تو زبان سے پڑھنا، اور دل سے اقرار کرنا، اور عمل سے اظہار کرنا۔ دل سے اقرار، زبان سے پڑھنا، عمل سے اظہار کرنا، اور دل سے اقرار کرنا۔ تو دل سے بھی اقرار کرو، عمل سے اظہار یہ ہے کہ تم غلط لوگوں کے ساتھ میں، دیوبندیوں کے ساتھ میں تھے، جو غلط ہے، دیوبندی کافر ہے، دیوبندیوں نے اللہ رسول کے شان میں گستاخی کیا ہے،
ان دیوبندی سے اپنا برات کا اظہار کرو اور کہو کہ آج سے میں دیوبندیوں سے دور ہوں. دیوبندی لوگ میری نظر میں غلط ہے. ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں غلط لکھا, نبی کے بارے میں غلط لکھا, اس وجہ سے یہ کافر ہے. سن کے اتنا مجھے علم آ گیا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. تو غلط ہے نا دیوبندی. ابھی جو میں نے عبارت کتاب کا پیش کیا, اگر ایسا لکھا ہوا ہے, ابھی سنا اور باقی میں سنتے رہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ سنی جو بتاتا ہے وہ حق ڈنکے کی ٹوچ پہ. تو سنی جو بتاتا ہے حق بتاتے ہیں ماشاء اللہ, اور دیوبندی جو بتاتے ہیں وہ غلط بتا. دیوبندیوں کی میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے اور بھی لوگوں کو سننے کا موقع ملے. سہارنپور میں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں حکایت اولیاء میں, ضامن علی جلال آبادی توحید میں غرق تھے. توحید میں مطلب بہت پکا توحیدی تھا, مشرک نہیں تھا. جیسا بریلویوں کو قبر پجوا کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, بدعتی کہتے ہیں, ایسا نہیں تھا. وہ توحید میں غرق تھے, یعنی پکا دیوبندی تھا ضامن علی جلال آبادی. ان کے سہارنپور میں رنڈیاں مرید تھی, بہت ساری رنڈیاں. اب بتاؤ رنڈیاں کوئی رنڈیوں کو مرید کرتے ہیں کوئی اچھا پیر؟ ہاں, کوئی اچھا پیر رنڈیوں کو مرید کرتے ہیں؟ نہیں ہے. اب تم ایک مسلمان ہو سچا, سمجھو نمازی, 5 وقت نمازی. تم کو سہارنپور جانے کا موقع ملا. اب کہیں ٹھہرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ ڈھونڈتے رہے, کہیں نہیں ملے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی یہ فلانا گھر ہے, یہ گھر میں ایک روم خالی ہے, لیکن وہ رنڈی کا ہے. وہاں اس کے پاس میں ایک رنڈی بھی رہتی ہے اور وہ رنڈی اس گھر کا مالک ہے. تو آپ اس رنڈی کے پاس جاؤ گے گھر ایک دن رکنے کے لیے؟ نہیں. تو آپ ایک شریف انسان نہیں رک سکتا ہے. تو پیر تو اس سے بڑے ہوتے ہیں نا. عام آدمی نمازی, عام چھوٹے موٹے مولوی تو مولوی ہوتے ہیں اور نمازی ہوتے ہیں, عام مسلمان ہوتے ہیں. ان سے بڑے پیر ہوتے ہیں. تو پیر رنڈیوں کو مرید کرتے تھے. بہت سارے رنڈیاں مرید تھی اور ایک رنڈی کے گھر میں پیر صاحب رکے, ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کے بڑے پیر. اور یہ لکھنے والے اشرف علی تھانوی حکایت اولیاء میں لکھتے ہیں. تو وہ تم نے خود کہا کہ آپ رنڈی کے گھر میں نہیں رکو گے, لیکن آپ کے پیر اتنا, آپ کے نہیں دیوبندیوں کے پیر اتنا بے شرم تھا, رنڈیوں کے گھر میں رات رکے اور سارے رنڈیاں ملنے کے لیے آئی تو ایک رنڈی نہیں آئی تھی. سنیے, ایک رنڈی نہیں آئی. تو وہ پیر نے پوچھا ارے فلانا کیوں نہیں آئی؟ یعنی سب کو جانتے تھے وہ پیر, سارے رنڈیوں کو جانتے بھی تھے. تو بولے فلانی کیوں نہیں آئی, چمپا کیوں نہیں آئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت شرمیلی ہے. نہیں لکھا, میں میری طرف سے ایسا کہہ رہا ہوں. تو وہ کیوں نہیں آئی؟ تو لوگوں نے کہا, دوسرے رنڈیوں نے کہا کہ وہ بہت شرم کر رہی, شرمندگی محسوس کر رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے. تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس, ضرور لے کے آؤ. تو لے کے آئے, دوسرے رنڈیاں اس کو جا کے لے کے آئی. تو رنڈی کو پوچھا تو چمپا تو کیوں نہیں آئی؟ تو وہ پیر کے سامنے اس رنڈی نے کہا, آپ سنیے نا, وہ سنو ذرا غور سے. تو اس رنڈی کو جب پوچھا تو کیوں نہیں آئی تھی, تو وہ بولی کہ گناہوں کی وجہ سے اپنے کو بہت رسیائی محسوس, شرمندگی محسوس کرتی ہوں میں, اس لیے میں نہیں آئی. تو بولے بھی تو کیوں شرماتی ہے؟ وہ پیر, سہارنپور کی جو پیر ہے ضامن علی جلال آبادی, اس پیر نے اس رنڈی کو کہتا ہے, وہ پیر رنڈی کو کہتا ہے کہ بھی تو کیوں شرماتی ہے, کرنے والا کون, کرانے والا کون, وہ سب وہی ہے. یعنی اللہ کے بارے میں, اللہ کی طرف اشارہ کر کے, یعنی سب اللہ ہے, کرنے والا بھی اللہ ہے, کرانے والا بھی اللہ ہے, معاذ اللہ. اب بتاؤ کرنے والا رنڈی کیا کام کرتا ہے؟ تم بتاؤ نا, رنڈی کیا کام کرتی ہے؟ ہیلو, جسم فروشی کرتی ہو تو وہ زنا کاری کرتی ہے, زنا کراتی ہے. جی جی بالکل. اور کرتا ہے کون؟ زنا کرنے والا. جی جی وہ بھی. اب دیوبندی کا پیر کہہ رہا ہے تو کیوں شرماتی ہے, کرنے والا کون, کرانے والا کون, سب وہی ہے. یعنی کرنے والا, کرانے والا, زنا کاری کرنے والا بھی, زنا کرنے والا بھی معاذ اللہ اللہ ہے. یہ کوئی مسلمان ایک پل کے لیے برداشت کر سکتا ہے؟ بتاؤ. نہیں بالکل غلط. اب یہ اشرف علی تھانوی, تم نے شروع میں کہا نا اشرف علی کو برا کیوں کہتے ہو, اشرف علی کو اتنا غلط, یہ اشرف علی تھانوی
اور اس کے ضامن علی جلال آبادی اور دیوبندیوں کے سارے پیر، دیوبندی کے سارے مولوی، بڑے مولوی سب کے سب ایسے ہیں، ایسے بے غیرت اور بے حیا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اصغر بھی بہت بڑے دھامڑ ہیں، وہ بھی اتنے بڑے جاہل ہیں کہ وہ اتنے غلط سلط سنیوں کے بارے میں بولتے ہیں. نعوذ باللہ. ہم نے کچھ غلط نہیں بولے. ہم نے جو کچھ بولے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اگر سمجھانا مقصد نہ ہوتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سنو جناب، سنو، اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کی ہدایت مقصد نہیں ہوتا، آپ کو سمجھانا دیوبندیوں سے دور کرنا مقصد نہیں ہوتا، تو ایسے الفاظ میں بیان بھی نہیں کرتا منہ پہ. اللہ کی شان میں ایسا لفظ زبان پہ لانا بھی بہت. ایک عالم اتنا بڑا میں سوچتا تھا کہ اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم. اب میں کتاب میں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ صرف میسج کرو، میں یہ کتاب آپ کو سینڈ کرتا ہوں. کتاب کے اندر جو عبارت ہے اس کو سینڈ کرتا ہوں. آپ خود پڑھ لو، دیکھ لو کتنا بے شرم ہے. اور ایسے اللہ کے شان میں ان بے غیرتوں نے لکھا ہے، نبی کے شان میں ان بے غیرتوں نے لکھا ہے. کیا اس سے برداشت کرتے ہو؟ دیوبندی لوگ برداشت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جن کو ہدایت نصیب نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، اللہ عذاب دے ان کو. اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ بولو اللہ کے بارے میں. آپ ایسے الفاظ کبھی سنے ہیں؟ بولو. نہیں، اور ایسے بولتے ہیں نماز کرو، روزہ کرو، یہی نماز صرف نماز پڑھنے سے کام چلے گا؟ اللہ کو ایسا لکھا کتاب میں. اب بتاؤ، آپ کو سمجھائیں نہیں؟ اگر ہم بولیں گے نہیں تو آپ سمجھو گے کیسے؟ اس لیے سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے ایسے لفظ، ورنہ زبان پہ لانا بھی ہمارے لیے بہت بالکل ناگوار ہے ہمارے لیے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. یہ لوگ اتنے بڑے دھامڑ ہیں. آپ کو ہدایت دے. میں یہی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. اور انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر دوبارہ آپ کو آپ مجھے کال کرنا. کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی. آپ کو انشاءاللہ جو بھی اعتراض ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، آپ کا ہر اعتراض کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.